अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली नेकियों से भरी हुई लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम से और अल्लाह की रहमत से हम शुरू करने जा रहे हैं सूरह बकरा। कुरान पाक इब्तिदा से शुरू करने लगे हैं और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम इसको स्टार्ट से शुरू करें और आखिर तक अच्छी तरह से तर्जुमे के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और इसकी डिटेल को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ़र्स्ट लेसन नंबर 1 और सूरह फ़ातिहा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और उससे पहले हम पढ़ेंगे तअव्वुज़। पहले इसकी वर्ड टू वर्ड तर्जुमा इसका करेंगे और इसके बाद जो है फिर इसकी डिटेल करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु, मैं पनाह पकड़ती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। बिल्लाही बाज़ेर बी, बा के नीचे जब ज़ेर आएगा बाज़ेर बी होगा तो उसका तर्जुमा साथ होता है। बिल्लाही, अल्लाह के साथ। तो इसका तर्जुमा यहाँ ये किया जाएगा, मैं पनाह पकड़ती हूँ बिल्लाही, अल्लाह की। मिनश शैतानी, शैतान से, निर्रजीम, मरदूद शैतान से, रांदा हुआ फटकार वाला शैतान, उससे मैं अल्लाह ताला की पनाह में आती हूँ। आगे तस्मिया का तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मी, शुरू अल्लाह के नाम से। बिस्मी, बा का तर्जुमा बाज़ेर भी, जैसे मैंने पहले बताया, इसका तर्जुमा आता है साथ। तो बिस्मी, नाम के साथ, शुरू नाम के साथ। अल्लाही, अल्लाह के। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ शुरू। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब हम तअव्वुज़ की तफ़सीर करेंगे। तो तअव्वुज़ की तफ़सीर में कुरान पाक की बहुत ही प्यारी आयत जो बयान की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप कुरान पाक की तिलावत करने लगें, कुरान पाक पढ़ने लगें, फ़स्तइज़ बिल्लाहि, तो अल्लाह ताला की पनाह तलब कीजिए, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। तो इससे पता चला किसी बड़े दुश्मन से या किसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से पनाह तलब की जाती है, यानी उसके मुकाबले में पनाह तलब की जाती है। किसी ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से या किसी बहुत बड़े दुश्मन से जिससे आपको ख़तरा हो, तो उससे बचने के लिए किसी ऐसी हस्ती से पनाह तलब की जाती है जो उससे भी ज़्यादा बुलंद हो, उस नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ से या उस बड़े दुश्मन से भी ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसी हस्ती को तलाश किया जाता है और फिर उसकी पनाह तलब की जाती है। जैसे दुनिया में छोटी सी मिसाल ले लें, बच्चे दो बहन भाई आपस में झगड़ रहे हों, तो एक बड़ा भाई अगर छोटे बहन को या छोटे भाई को मारने लगे तो वो किसकी पनाह में जाता है? अम्मी की या अब्बू की पनाह में। बाज़ औक़ात यूँ होता है बच्चे अम्मी या अब्बू के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम अक्सर काम किचन में कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे भाग के आते हैं और आके पीछे खड़े हो जाते हैं और फ़ौरन कहते हैं अम्मी ये मुझे मार रहा है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो अम्मी की पनाह तलब कर लें, अम्मी की पनाह में आ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल, दुनियावी मिसाल दे के मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा दुश्मन हो या कोई बहुत नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ हो, तो उससे बचने के लिए किसी ऐसी हस्ती की पनाह तलब की जाती है जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है, और उसकी पावर जो है उसके साथ, उस हस्ती की पावर के साथ जो है पनाह तलब की जाती है अपने दुश्मन से बचने के लिए। तो शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे होता है। आगे से आता है, पीछे से आता है, हर तरफ से वार करता है, ऊपर से नीचे से। और उसने ये बात कही हुई है, तो उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई हो ही नहीं सकता।
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اس ہستی کی پناہ طلب کرنی ہے جو سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے شیطان مردود سے۔ پتہ چلا کہ جب بھی تلاوت کرنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تلاوت شروع کرنی ہے، تاکہ شیطان کی شر سے بچ جائیں۔ تلاوت کے دوران شیطان تنگ نہ کرے، کج فکری سے بچے، شیطان تلاوت میں خلط ملط نہ کر دے، شیطان تلاوت کو خراب نہ کر دے، ہم پڑھ رہے ہوں تو ہماری تلاوت کرنے میں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کی برکت سے اس قرآن سے ہمیں ہدایت دے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اس دعا کو پڑھ کے قرآن پاک پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود دعا سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کب پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلے جب آپ تلاوت شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تلاوت شروع کریں گے۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے تلاوت کے درمیان ہم کسی سے بات کرتے ہیں، بہت مجبوری کی حالت میں، کوشش یہ کریں بات نہ کریں، اور اگر بہت مجبوری کی حالت میں کسی کے ساتھ بات کی تو بات کرنے کے بعد جب دوبارہ تلاوت شروع کریں گے تو تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب تلاوت شروع کرنی ہے تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ پکڑنا، پناہ حاصل کرنا۔ تو اس وقت تعوذ کو پڑھا جائے گا، اور پھر جب دوران تلاوت ہم کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے یا تلاوت کرنا چھوڑ کے کوئی کام کریں گے اور پھر تلاوت شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر دوران تلاوت آپ نے نئی سورت کا آغاز کیا ہے تو پھر تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سے موقع ہیں؟ تو بہت سے موقع ہیں، جیسے جب آپ گدھے کی آواز سنیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جب ہنزب شیطان ہماری نماز کے درمیان میں خلل پیدا کرتا ہے، قرآن پاک کی جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، پہلے ہم نماز میں پڑھ چکے نماز والے گروپ میں کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے قیام کی حالت میں تو شیطان خنزب جو ہے وہ اس میں خلل پیدا کرتا ہے، تو جب وہ خلل پیدا کرے تو بھی تعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بہت غصے کی حالت میں ہو تب بھی تعوذ پڑھیں۔ تو اس طرح کے کچھ مواقع ہیں جہاں تعوذ پڑھا جاتا ہے، مزید آپ لوگ اپنے ذہنوں میں سوچیں۔ اب ہم چلتے ہیں تسمیہ کی طرف۔ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورت مکی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبع من المثانی کہا، یعنی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کو نکال کر باقی 6 آیات بچتی ہیں، بسم اللہ کو اس میں شامل کریں گے تو اس کی 7 آیات کمپلیٹ ہوں گی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ یہ ہر سورت کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا، تو ہم سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور ہر سورت کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ اب وہ پچھلی صورت کمپلیٹ ہو گئی اور اگلی صورت شروع ہو گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر ہی سورہ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو سکھا دی، یہ طریقہ اپنی تمام مخلوق کو سکھا دیا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط اور کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے شروع کرنا ہے۔ تو تمام کاموں میں تمام اچھے کام جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اور ہم عورتیں، میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا ایکسپیرینس بھی ہے اس بات میں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہم کھانا تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت رکھتے ہیں، اور بہت اللہ کی نیک بندیاں جو ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ بات دیکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں وہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں جن کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہو جاتا ہے۔ بچے کو اٹھایا تو بسم اللہ، کھانا پکانے لگی تو بسم اللہ، آٹے کا پیڑا بنایا تو بسم اللہ، روٹی اوپر ڈالی تو بسم اللہ، سالن کا ڈھکن اٹھایا تو بسم اللہ، ڈوئی کے ساتھ سالن ڈالا تو بسم اللہ، برتن پکڑا تو بسم اللہ، بچے کو لٹایا تو بسم اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں کہ ان کی زبان پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام جاری رہتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہر صورت کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل میں یہ باقاعدہ طور پہ ایک آیت ہے، سورہ نمل کی آیت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل میں ایک آیت آتی ہے اور اس آیت کا ایک جز بھی ہے، یعنی اس آیت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اپنی زبان پہ اس کو جاری کر دیں اور اللہ کی نیک بندیوں میں شامل ہو جائیں، اور بس دن میں جتنے بھی کام کیے، یہ جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس میں بسم اللہ کہنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر کام میں برکت بھی ہوگی، آسانی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز وہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا، اور جب بچے ہمارے یہ معاملات دیکھیں گے تو ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی انشاءاللہ العزیز یہ لفظ، یہ کلمات جاری ہو جائیں گے۔